أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Welcome to session number 77 of Dawra Quran 2024. सूरह अल-माइदा में गैर मुस्लिमों के साथ, अहले किताब के साथ ख़ास तौर पे ताल्लुकात का बाब चल रहा है और उनकी पहचान कराई जा रही है कि जब एक दफ़ा एक मुसलमान रियासत कायम हो जाए, जैसे मदीना में कायम हो गई थी, उसके बाद मुसलमानों को किन कवायद और कवानीन के तहत एहतमाम करना है अपनी रियासत को स्टेबल करने का। उसकी इंटरनल पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, एक्सटर्नल पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए उसकी, इन सब बातों की रहनुमाई अल्लाह ताला ने फरमाई है इस सूरत में। और इसमें ये समझाया है कि दरअसल दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले तमाम दीन मबनी बर तौहीद और रिसालत हैं, और उन सब अदियान में जहाद की बहुत फजीलत है और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। यही मज़ामीन रिपीट किए गए हैं सूरह अल-माइदा में, और खिताब अहले किताब की तरफ है जिनमें नसारा और यहूद दोनों शामिल हैं। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 57। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से खिताब है। ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना, ना तुम उन लोगों को बनाओ, ना तुम उन्हें ठहराओ, अत्तखज़ू दीनकुम, जिन्होंने बना लिया तुम्हारे दीन को, हुज़ुवन, एक मजाक, इस्तेहजा इससे निकला है उर्दू का। हा ये दो चश्मी है, जे और छोटी ये हजी, किसी पर एक तंज से हंसना, यानी एक तो आपस में एक खुशगवार माहौल में किसी कोई जोक शेयर करना है, लेकिन किसी को एक ताना देने की गर्ज से, किसी को पर तंज करने की गरज से उनका मजाक उड़ाना, उन पर हंसना, और किसी को तकलीफ पहुंचाने की नीयत से, ये सब बातें इस्तेहजा के जुमरे में आती हैं। सो अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, ना बना लेना तुम उन लोगों को अपना दोस्त, तुम उनके करीब ना हो जिन्होंने तुम्हारे दीन को एक नाखुशगवार मजाक बना लिया है। व लाइबन, लाबा खेल को कहते हैं, बच्चों के खेल को, जैसे सर्कस को भी लाबा कहते हैं। सो उन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक और ताने और तंज और एक खेल समझ लिया है, जैसे कि नॉन सीरियस, वो दीन को नॉन सीरियसली लेते हैं। गो के, और यहाँ पे खिताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू है। सो खिताब हम सब से है, हम सब जो अपने आप को मुसलमान गर्दानते हैं और हम कलमा गो हैं, और हम अल्लाह ताला की किताब सबसे पहले हमें माननी चाहिए, ये हमारा हक है। हमें अल्लाह ताला कहता है कि इन लोगों को अपना दोस्त ना बनाओ, इनके पीछे ना जाओ। ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हारे दीन को, और देखें, ला तत्तखिजुल लजीना मिन अहलिल किताब नहीं कहा, ला तत्तखिजुल लजीना तखजू दीनकुम, जिन्होंने तुम्हारे दीन को, अब इसमें अहले किताब भी शामिल हैं क्योंकि हिस्टोरिक रेफरेंस उनकी तरफ है। हिस्टोरिक रेफरेंस उन अहले किताब की तरफ है जो मदीना में रहते थे और जिन्होंने वाकई वो इस्लाम की बहुत सी बातों का मजाक उड़ाते थे, वो अजान का मजाक उड़ाते थे, वो मुसलमानों के नमाज के तरीके का मजाक उड़ाते थे। सो अल्लाह फरमाता है कि इनको अपना करीबी दोस्त, इनके साथ ताल्लुकात ना बनाओ, इनके साथ कोई पोजीशन ना इख्तियार करो, जिन्होंने तुम्हारे दीन को एक मजाक और एक खेल समझ रखा है और इसमें नॉन सीरियस हैं। अब इसमें वो मुसलमान भी शामिल हैं जो दीन को नॉन सीरियसली लेते हैं, जो ये कहते हैं कि जी दुनिया और दीन का मामला अलग रखें। हम तो दुनिया भी पूरी करते हैं और दीन के तकाजे भी पूरे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के पूरे रोज़े रखते हैं, या हम हर जुमे को रोज़ा रख लेते हैं रमज़ान में,
اور یا پھر یہ حد ہوتی ہے کہ جی رمضان جانے تھے پٹھان جانے. یہ بھی ایک عام بات ہے جو مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہاں یہ سادے معصوم لوگ ہیں اور یہ بڑے جفا کش بھی ہوتے ہیں، ان کے جسم بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں تو روزے یہ رکھتے ہیں. بلکہ اگر ان کا بس چلتا تو شاید اپنے روزے بھی یہ ان لوگوں سے رکھواتے. انہوں نے دین کو ایک مذاق سمجھ رکھا ہے، اور یہ کہ جی ہم تو جی دنیا تو نبھانی پڑتی ہے، ظاہر ہے اب برتنا تو دنیا میں ہی ہے، لیکن ہم تو ہر جمعے کو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. یہ ان کی شان درازیاں ہوتی ہیں. اور یہ کہنے میں مجھے کوئی تامل نہیں ہے کہ دین اسلام کو جتنا نقصان اس نام نہاد مسلمان طبقے نے پہنچایا ہے وہ اہل کتاب کو نہیں نصیب ہو سکتا. دین اسلام کو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مشکل بنایا ہے، جن لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور جو لوگ آج بھی مسلمانوں کو دکھ دے رہے ہیں، وہ بدقسمتی سے ان کے اپنے بھائی بندے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ گو ہیں. اور معصوم مسلمان آج تک یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے مال اور ان کی جانیں ہم پر محترم ہیں، حالانکہ یہ اس منافق طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. انہوں نے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا ہے. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے. پھر اللہ پہلے یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا اور کھیل بنا لیا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب دیے گئے تھے، والکفار، اور جو مشرک ہیں، جو انکاری ہیں، اولیاء، اپنے دوست، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف. سب سے پہلی مثال میں نے آپ کو اہل کتاب میں ان لوگوں کی دی تھی جو اذان کا مذاق اڑاتے تھے. تو جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها، وہ اسے بنا لیتے ہیں، ہزوا ولعبا، ایک مذاق اور کھیل. اور اذان کا مذاق اڑانے والے بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں، بدقسمتی سے ہمارے اپنے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. لیکن یہ تو اہل کتاب اور کفار کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت عجیب عجیب آوازیں نکالتے تھے. فتح مکہ کے موقع پہ جس عورت کو سزائے موت دی گئی تھی، یہ وہ عورت تھی جو مسلمانوں کو دین سے روکنے کے لیے کھیل تماشوں کا اور گانے بجانے کا انتظام کرتی تھی، اور یہ صرف اس لیے کہ ان کی توجہ بڑھ جائے. تو جب خاص طور پہ اللہ نے جو ناراضگی کا اظہار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، جب تم اذان دیتے ہو، تو یہ اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ خاص طور پہ نماز کا ذکر اللہ نے اور اذان کا ذکر یہاں پہ کیوں کیا ہے؟ تھوڑی سی ڈائگریشن میں آپ سے لوں گی. اس کے بعد اللہ نے ریزن خود بتایا ہے، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایک ایسی قوم ہے جو کوئی عقل نہیں رکھتی. لیکن تھوڑی سی ڈائگریشن میں دیکھیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جن معاشروں میں، جن محلوں میں، جن گھروں میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ کرپٹ ہو جائیں، بہت مشکل ہے کہ یہ دین سے پھر جائیں. منافقت تو بہت بڑا لفظ ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ ان کا دین کبھی کمزور ہو. جن گھروں میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد ان محلوں میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے، ان کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اور اذان کا ایک احترام ہوتا ہے. دیکھیں جی بہت زیادہ لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، اسپیکر پہ اذانیں دیتے ہیں، ایک وقت میں 25 اذانیں ہوتی ہیں. مفتیوں نے ہمارے دین کے مفتیوں نے یہ اہتمام بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہر اذان کا جواب نہ دیں. اگر 25 اذانیں ہو رہی ہیں تو آپ ایک اذان کا جواب دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اذان ہو، جب نماز کے لیے پکارا جائے تو ہر کام چھوڑ دو اور اس کی طرف کان لگا کے سنو اور اس کا جواب دو، اور اس کا جواب وہی ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے. اتنی زیادہ تاکید اور تلقین اگر ایک امر کی ہے،
سب سے پہلے تو ایمان والوں، جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ نہیں پوچھے گا کہ ایسا کیوں ہے۔ اور چلیں ہم جیسے لوگ جو ہر چیز میں تعویل کرتے ہیں اور جن کو ہر چیز کا لاجک اور ریزن چاہیے ہوتا ہے، کیا کسی گھر میں، کیا کسی محلے میں دین کے ثابت ہونے کا اتنا ثبوت کافی نہیں ہے کہ وہ اذان کی انتہائی عزت کرتے ہیں، وہ مؤذن کی اور مسجد کی اور جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز کے عمل کی، ان سب چیزوں کا انتہائی احترام کرتے ہیں؟ ایسے محلے، وہاں پہ وہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں جو اسلام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سربلندی کا حکم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں پسند کرتا کہ نماز یا اس سے متعلق کسی بھی رکن کا مذاق اڑایا جائے۔ کتنا آسان ہو گیا ہے آج ہم سب کے لیے یہ کہنا کہ ایک تو ہم ان سے تنگ آ گئے۔ بہت دفعہ شاید میں نے بھی کبھی کہا ہو، بہت زیادہ اونچی اونچی اذانیں سن کے۔ ان سب باتوں سے توبہ کرنی چاہیے، ان سب باتوں میں اصلاح کا انتظام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں نماز کو قائم رکھنے کی محنت کرنی چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو نماز اور اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ ایمان تو بہت بڑی بات ہے، ان میں تو عقل بھی نہیں ہے کہ ان کو اس چیز کی عظمت کا اندازہ ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنتقمون، سوری یہ اس طرح لکھا ہوا ہے، میں غلط پڑھ رہی ہوں۔ کیا تم انتقام لیتے ہو، کیا تم ضد رکھتے ہو ہمارے ساتھ، منا الا مگر ان آمنا باللہ، یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے اس چیز کا بدلہ لیتے ہو، تم ہم سے اس لیے منتقم ہوتے ہو، ہمارے ساتھ ضد کرتے ہو، اس لیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر؟ وما انزل الینا، اور جو اس نے ہم پہ نازل کیا، وما انزل من قبل، اور جو اس نے ہم سے پہلے نازل کیا، اس سے پہلے نازل کیا، وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ، اور بے شک تم میں سے اکثر، فاسقون، نافرمان ہیں۔ قل، فرما دیجئے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر، زیادہ برا، من ذالک، اس بات سے، مثوبتاً، ایک ٹھکانہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن پڑھنے والوں، یہ جو لوگ آپ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، معاف کیجیے گا، کیا میں تمہیں خبر دوں، حل انبئکم، نبأ، میں تمہیں خبر دوں، بشر، ایک بدتر چیز کی، من ذالکا، اس بات سے کہ یہ مذاق کا، یہ نماز کا اور یہ دین کا مذاق جو اڑاتے ہیں، اور ان میں اہل کتاب، منافق، کافر، فاسق اور وہ مسلمان شامل ہیں جو ان کے اس فعل میں شامل ہوتے ہیں۔ تو کیا میں تمہیں بتاؤں، اس سے بھی ایک بری چیز، اس سے بھی ایک بری سزا، مثوبہ، صوب سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے لباس، ثواب اس سے نکلا ہے، اس کا لغوی مطلب ہے ٹھکانہ یا بدلہ۔ تو میں تمہیں اس سے برا ایک بدلہ بتاؤں اللہ کے پاس، من لعنہ اللہ، وہ جس پہ اللہ نے لعنت کی۔ غور سے سننے کی بات ہے یہ اس قوم کی بات ہو رہی ہے جس پہ پے در پے نعمتیں بھی آئی ہیں، اور ان کے کفران نعمت اور ان کے برتاؤ کی وجہ سے جو انہوں نے دین کے ساتھ کیا اور حق پرستوں کے ساتھ کیا، ان پر پے در پے عذاب آئے ہیں۔ سو اس سے بری بات اللہ نے، ابھی تو اللہ نے یہ کہا کہ اکثرکم فاسقون، یہ نافرمان ہے، پھر کہا کہ میں تمہیں بتاؤں جو اس سے بھی ایک بری بات ہے، جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ، اور غضب کیا ہے، غصہ کیا ہے ان پر، وجعل منہم، اور بنائے ہیں ان میں سے، القردۃ، بندر، والخنازیر، اور سور، وعبدت، اور عبدت طاغوت، انہوں نے غلامی کی طاغوت کی، شیطان کی۔ طاغوت شیطان کا نام ہے، طاغوت طوا غین یا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے طغیانی، جس کا مطلب ہے سرکشی اور ضد اور نافرمانی۔ سو اللہ نے یہاں ڈائریکٹ اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے
کہ اگر تم ان کی پیروی کرتے ہو اور ان کی باتوں سے امپریس ہوتے ہو، اور یہ جو تمہارے دین میں تعویلیں نکالتے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مکہ دراصل نیا بنا ہوا ایک شہر ہے اور خانہ کعبہ یہاں پہ نہیں تھا جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے۔ یہ تو ایک ایسی قوم ہے، ان کی تو کسی بات کا اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ قوم جو یسوع مسیح کو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے ہیں، حضرت مریم پہ جو بہتان لگاتے ہیں آج تک، اس قوم کی باتیں اور اس قوم کے مذاق اور اس قوم کا استہزاء تم لوگوں کو تمہارے عقیدے میں کیسے کمزور کر سکتا ہے؟ یہ تو وہ قوم ہے جس پہ اللہ نے لعنت بولی ہے، اللہ ان پہ غضبناک ہوا ہے، اور ان میں سے کبھی بندر بنائے ہیں اور کبھی سور بنائے ہیں۔ اصحاب سبت کا واقعہ ہے، اور یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، شر مکانن، جو بہت بدترین درجے میں ہیں، وَأَضْوَلُّ، اور بہت بہکے ہوئے ہیں۔ زلل، بہک جانا، پھسل جانا، یہ بہت بہکے ہوئے ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ بدقسمتی سے صرف انڈیویجول لیول پہ نہیں، ہم اپنے حکومتی لیول پہ بھی اسی قوم کے محتاج ہیں، اور ہم اسی قوم کے غلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں عبد الطاغوت کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ آئیں تمہارے پاس، قالوا، یہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ وہ داخل ہوئے تھے حالت کفر میں، وہم قد خرجوا بھی، اور ہم، وہ، قد، تحقیق، ایبسلوٹلی ایسا ہی ہے، خرجوا بھی، وہ اسی کے ساتھ نکلے ہیں۔ وہ جو کفر دل میں لے کر آئے تھے، منہ سے یہ کچھ بھی کہتے رہیں، وہ اسی کفر کو دل میں لے کے یہاں سے نکلے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، ان کے ارادے ویسے ہی ہیں مسلمانوں کے بارے میں، ان کی نیتیں ویسے ہی کھوٹی ہیں اسلام کے بارے میں، اور وہ ویسے ہی حاسد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے منصب امامت لے لیا گیا ہے، ان کا کعبہ بیت المقدس، ان کی کتاب تورات اور انجیل، اور ان کا وہ منصب جو ان کو ان کے دادا حضرت ابراہیم کے توسط سے ملا تھا کہ ہم آپ کو انسانیت کا امام بناتے ہیں، جَعَلُکَ لِلنَّاسِ اماما، اور اس کے بعد بنی اسحاق، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی آل میں یہ امامت گویا رکھ دی گئی تھی۔ سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو طرز عمل کیا، جو آج تک ہسٹری کی کتابوں میں محفوظ ہے، اس کے بعد یہ امامت ان سے لے لی گئی، ان کی کتاب کو تحریف زدہ ثابت کر دیا گیا قرآن کے ذریعے۔ 700 سال کے بعد وہ نبی آ گیا بنی اسماعیل میں، جو 700 سال کے فترے کے بعد آیا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا جو ان کو ذلت سے نجات دلائے گا، جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، جو عرب میں پیدا ہوگا۔ صرف ان کو یہ نہیں معلوم تھا، یا یہ نہیں قبول کر پا رہے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں آ گیا ہے۔ سو قبائلی عصبیت اور مذہب کے نام پہ سپیریورٹی، یہ سب طاغوت کے عمل ہیں، یہ سب سرکشی کے عمل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ امامت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ جو قوم امامت کے درجے پر فائز ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ، ان کی بعثت کے ساتھ، اسی قوم کو انہوں نے نشانہ بنایا اپنی ساری چالوں کا، اپنی ساری مکاریوں کا، اپنی ساری تدبیروں کا۔ اور آج جو فی زمانہ ہمارے زمانے میں جو نظر آ رہا ہے، گو کہ ہم فیوچر کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، اللہ کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن آج وہ قوم جو بنی اسحاق میں سے، بنی اسماعیل میں سے دنیا کی امامت کے لیے اٹھائی گئی تھی، آج یہ اس قوم کو لولا لنگڑا ذہنی اپاہج کر چکے ہیں۔ آج یہ اس قوم پہ ایسے مسلط ہیں اور اس قوم کو یہ ایسے کنٹرول کر رہے ہیں کہ وہ قوم ان کے سامنے دم نہیں مار سکتی۔ سو یہ وہ بدترین زمانہ، شر مکان، بدترین درجے میں
یہ نام نہاد مسلمان جو ہم ہیں، ہم داخل ہو چکے ہیں۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، ہم بھی ان کے ساتھ سیدھے راستے سے بہت بھٹک چکے ہیں، اور اپنی ہدایت کی بہت دعا کرنی چاہیے، اور امت پہ اللہ کے خاص رحم کی اور ہدایت کی بہت دعا کرنی چاہیے، اور امت کی ہدایت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور امت ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے، یہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہ ہمارے حکام ہیں، یہ ہمارے اولو الامر ہیں، اور یہ جیسے داخل ہوتے ہیں کفر کے ساتھ، اسی کفر کے ساتھ یہ باہر نکلتے ہیں۔ واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما کانوا یکتمون، جو یہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے، کثیرم منہم، بہت سے ان میں سے، یسارعون فی الاسم، یہ جلدی کرتے ہیں، سرعت کرتے ہیں گناہ میں۔ اب پہچان بتائی جا رہی ہے طاغوت کا پیچھا کرنے والوں کی۔ یہ بہت ضروری باتیں ہیں، کیونکہ قرآن کا مقصد انسان کو طاغوت سے بچانا ہے اور اللہ کی اطاعت میں داخل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے ان میں سے جلدی کرتے ہیں گناہ میں، والعدوان، اور سرکشی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور یہ حرام کھاتے ہیں، لبئس، بہت برا ہے، ما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لولا، کیوں نہیں، ینہاہم، انہیں منع کرتے، اگر یہ ایسی بری بری باتیں کرتے ہیں تو کیوں نہیں منع کرتے، الربانیون، ان کے درویش، ربانی لوگ۔ ہر معاشرے میں، ہر دین میں اور ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے، وہ ربانی لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ والاحبار، اور ان کے عالم۔ اب اللہ تعالیٰ ذمہ داری کہ دیکھو، ایک قوم اگر اس قدر بگڑ گئی ہے کہ وہ صورت سے گناہوں میں شامل ہو رہی ہے، اور وہ زیادتیاں کر رہی ہے، سرکشیاں کر رہی ہے، اور وہ حرام کھا رہی ہے، مسلسل سود کھا رہی ہے، مسلسل عوام کا حق کھا رہی ہے۔ عوام کا حق کیا کھا رہی ہے؟ عوام کی جانیں بھی وہ کھا رہی ہے وہ قوم۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیوں نہیں انہیں ان کے ربانی منع کرتے، ان کے درویش انہیں اس عمل سے کیوں نہیں منع کرتے، اور ان کے عالم؟ ذمہ داری ان پہ آتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہیں اور جو دین کے عالم ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف کیا ہے اس کی ذمہ داری کا، اس کے عہدے کے مطابق، اس کے سٹیٹس کے مطابق، اس کی ابیلٹی کے مطابق۔ تو اگر ایک ربانی بن سکتا ہے اور سارا دین سیکھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو وہ ڈیڈیکیٹ کر سکتا ہے اللہ کے لیے اتنا زیادہ کہ وہ ایک خانقاہ میں بیٹھ جائے اور لوگ اس سے مشورہ لینے آئیں، اور وہ ایک کلیسا میں بیٹھ جائے، اور وہ ایک مسجد میں بیٹھ جائے، وہ ربانی بن جائے، یا پھر وہ عالم ہو، ان قولہم الاسم، ان کے اس گناہ سے بھری ہوئی باتوں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کے حرام کھانے سے۔ یعنی درویش اور عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو، ان ظالموں کو گناہ کی بات سے اور حرام کھانے سے منع کرے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ قالت الیہود، کہتے ہیں یہود، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلہ، تنگ ہونا، بخل یا تنگی۔ تو یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی، اور آج بھی یہ یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ ان سے بے پرواہ ہے، وہ انہیں بچانے نہیں آتا، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرتا، اور وہ انہیں مال کمانے سے بھی روکتا ہے، بلکہ وہ ان سے خود ہی مال مانگتا ہے۔ استغفر اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت پہ یہ لوگ یہ مذاق اڑاتے تھے کہ وہ تو بڑا تنگ دست ہے۔ غلت، باندھ دیے گئے ہیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت کی گئی ہے، بما قالوا، بسبب اس کے جو یہ کہتے ہیں، بل یداہ، بلکہ اللہ کے ہاتھ، یہ یداہ
یہ اس صورت کا امتیاز ہے کہ اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہوا ہے. اسی طرح اللہ کی پنڈلی کا بھی ذکر ہے قرآن میں. یہ قرآن کے اسرار ہیں. یہاں پہ تو یداہو کو اصطلاح میں بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی یہ فزیکل ہاتھ نہیں ہے، یہ وہ آلہ ہے جس کے ذریعے کام ہو رہا ہے. تو اللہ کے ہاتھ مبسوطتان ہیں، وہ کشادہ ہیں، بسیط ہیں، وسیع ہیں. ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور بڑھیں گے، کثیرا منہم، بہت سے ان میں سے، ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، طغیان و کفر، سرکشی میں اور کفر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور بہتوں کی سرکشی بڑھے گی اس سے. یعنی قرآن یہ سنیں گے اور قرآن کو مانیں گے نہیں، اور اس میں لیت و لال کریں گے، اس میں تعویلیں کریں گے، اس میں بہانے کریں گے. اکثر ان میں سے اپنی سرکشی میں آگے بڑھ جائیں گے اس قرآن کی وجہ سے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے ڈال دیا ہے ان کے درمیان، العداوت، ایک دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. کس کے درمیان ڈال دیا ہے؟ اہل کتاب، یہود اور نصارہ. اور پھر ان میں آپس میں بھی ایک بغض ہے، ایک عداوت ہے جو قیامت تک قائم رہے گی. کلما اوقدوا نارن، جب کبھی بھڑکاتے ہیں آگ. کلما، جب کبھی، اوقدوا، ایندھن ڈالتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، نارن، ایک آگ، للحرب، لڑائی کی، حرب، جنگ کی، اطفأها اللہ، اسے بجھا دیتا ہے اللہ. وَيَسْعَوْنَ، اور یہ دوڑتے پھرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، فساد کرتے ہوئے. کوئی مجھے یہاں سے ڈائگریس کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر یہ صرف قرآن میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں اور آپ کو اپنے ارد گرد کے حالات کا احساس ہے، دنیا میں اس وقت جو ہو رہا ہے آپ وہ دیکھ رہے ہیں، تو کسی کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ قرآن یہود اور نصارہ کے لیے کیا فرما رہا ہے. یہ کون سی قومیں ہیں ہماری دنیا میں، یہ کون سے ممالک ہیں، یہ کون سی آرگنائزیشنز ہیں. واللہ، اور اللہ، لا يحب المفسدین، وہ دوست نہیں رکھتا فسادیوں کو. ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے، واتقوا، اور یہ تقوی اختیار کرتے، لکفرنا، البتہ ہم ضرور دور کر دیتے، عنہم سیئاتہم، ان سے ان کی برائیاں. اللہ اپنا وعدہ دہرا رہا ہے کہ تم ایمان لا کے تو دیکھو، اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ضرور ہم داخل کرتے ان کو، جنات النعیم، ان نعمتوں کے باغات میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ ہوں، اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر وہ ایسے ہوں کہ وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو باقی نازل کیا گیا، جو حق نازل کیا گیا، پیغمبروں کی سنتیں نازل ہوئیں، شریعتیں ان پر نازل ہوئیں، اگر یہ وہ چیزیں قائم رکھتے، قائم رکھتے، مینٹین کرتے. یہ بہت اہم لفظ ہے. جاری کرتے، مینٹین کرتے، اپلائی کرتے، عمل کرتے، اور اس پر استقامت اختیار کرتے. لَأَكَلُوا، تو یہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، وہ من تحت ارجلہم، اور اپنے پیروں کے نیچے سے. اگر یہ نہ پامال کرتے اللہ تعالیٰ کی سنت کو، تو یہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے سے، یعنی ان پر نعمتوں کی بھرمار ہو جاتی. منہم، ان میں، امتم مقتصدہ، ایک ایسی امت ہے مقتصدہ جو سیدھی راہ پر چلتی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور بہت سے ان میں، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بہت برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 66 ہے. یہاں پہ سبق روکتے ہیں. 10 منٹ کے بعد اگلا سیشن ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو
قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔